दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, अब खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावंद तुम सबके साथ रहे, आमीन। बतौर मसीही मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको गलत तरीके से लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एक पासबान की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ, जब कोई मुनादी की जाती है तो उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव पहलू ही दिखाया जाता है। ऐसा ही है ना, आप दुआ करें खुदा आपको बरकत देगा, आप कलाम पढ़ें, आप ये करें खुदा से कर देगा, शिफा मिल जाएगी, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली लेकर, मतलब सब चीजें हम ऐसे कहते हैं कि जैसे दुआ कोई जादू का बटन है। दुआ कोई ऐसी चीज है कि जैसे ही हमने दुआ करनी है सारे मसले हल, जैसे ही हमने कलाम खोलना है सब कुछ ठीक हो जाना। इस किस्म की मुनादी आम तौर पर की जाती है, इस किस्म की बातें आम तौर पर हम एक दूसरे के साथ करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि खुदा हमारी दुआओं को सुनना चाहता है। ये बात दुरुस्त है कि जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा उस कलाम के जरिए से हमें बरकत देता है। लेकिन मुझे इतने सालों में बाइबल के स्टूडेंट होने की हैसियत से एक चीज समझ आई है कि जहां खुदा हमें अपने कलाम से बरकत देना चाहता है वहीं हमारी तरबियत भी करना चाहता है। जब कोई बच्चा अपने बाप के पास आता है, हर वक्त तो नहीं बाप कहता कि आप पुत्र तेन चीज लैके दे, हर वक्त नहीं कहता बाप आप पुत्र चीज लैन चलिए। जैसे वो पास आए, आप पुत्र दुकान पे चलिए, आओ बेटा बिस्किट लेके आए, आओ बेटा चॉकलेट लेके आए, आओ बेटा जूस पी लो, आओ लेस के चिप्स ले लो। ऐसा नहीं होता। वो कोई खास वक्त होता है जिसमें बाप उसको बाहर लेकर जाता है और वो उसको कहता है कि चलो जी अगर तुम अपनी पसंद की कोई चीज लेना चाहते हो तो ले लो। लेकिन अगर आप बच्चे की हर एक बात इसी तरह से मानना शुरू कर दें तो बच्चा क्या होगा, ढीठ हो जाएगा, वो जिद्दी हो जाएगा, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, वो दीवारों में टकरे मारेगा कि नहीं जी। तो बच्चों को एक वक्त में आपने चीज लेकर देनी है, उन्हें एंटरटेन करना है, लेकिन एक वक्त में हमने उनकी तरबियत भी करनी है, हमने उन्हें रोकना भी है कि नहीं बेटा बाहर की चीजें खाने से बेहतर है कि जो घर में खाना बना है आप उसको खाओ। मैं वाइस को, इसकी माँ भी कहती है, मैं भी कहता हूँ कि बेटा हर रोज तो नहीं आप बाहर की चीजें खा सकते। घर में जो सब्जी बनी है, जो रोटी बनी है, असल ताकतवर चीज तो वो है, वो खाओ। बिल्कुल इसी तरह बाइबल मुकद्दस को पढ़ने से ऐसा नहीं है कि जैसे ही हम यूहन्ना की इंजील पढ़ना शुरू करेंगे तो साथ ही को बंदा दरवाजा खटखटाएगा तो वो पैसे दे देगा। बाइबल खोली है तो मौजे शुरू हो गए ने, या खुदा ने बरकत देनी शुरू कर दी, बाइबल खोल दे सारी बरकत आनी शुरू हो गई। हर बार ऐसे नहीं होता। इसी तरह बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए खुदा की हुजूरी में आते हुए भी हर बार गुड नहीं होता, हर रोज इतवार नहीं होता, मतलब हर रोज छुट्टी नहीं होती। इसका आसान मतलब ये। तो होता क्या है, हमारी जिंदगी के अंदर मसीही होने के बावजूद भी, खुदावंद के साथ एक रिलेशन में होने के बावजूद भी इत्मीनान नहीं होता। पीस से खाली होते हैं, इत्मीनान से खाली होते हैं, बेचैनी से भरे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं उनके अंदर नाकामी होती है। मियाँ बीवी का जो रिलेशन बाइबल मुकद्दस के अंदर है वो वर्क नहीं कर रहा उस तरह से, क्योंकि मियाँ बीवी इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि खुदा ने हमें किस चीज के लिए बुलाया है। पतरस अपने खत में कहता है तुम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हो, और फिर वो कहता है तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। मियाँ बीवी को यह पता ही नहीं है कि खुदा की कुदरत किस तरह से एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर मूव कर सकती है और काम कर सकती है। वो एक दूसरे से तनाव के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। बीवी दी कोई सोच है, बंदे दी कोई सोच है, एनजी बुढ़े हो जाते हैं। और हैरानकुन बात ये, जो मुझे बड़ी हैरानकुन लगती है, हमारे मुआशरे में जैसे जैसे मियाँ बीवी बूढ़े होते जाते हैं वो एक दूसरे ने गल करना छड़ देते हैं। आपने नोटिस की होगी बात, बाबा जो बाहर मंजा डा के बह जाता वो बाहर ही रहता, और अम्मा जो है वो अपनी धी दे घर चली जाती शापर जो महीना उत्थे रह लिया, 2 महीने उत्थे रह लिया। ये मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे जैसे मसीही घरानों के अंदर मियाँ बीवी बूढ़े होते हैं वो बात करना छोड़ देते हैं, उनका रिलेशनशिप इतना बुरा हो जाता है कि वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, या उन्हें लगता है कि साड़ी की गल है। जबकि यूरोप में आप देखें जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं वो आजाद होते जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, वो बाहर की तरफ निकलते हैं, सैरो तफरी के लिए निकलते हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं, इकट्ठे बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं। वहां का कल्चर बिल्कुल फर्क है, यहाँ का कल्चर फर्क है। यहाँ पे जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाएंगे आप मुश्किलात में फंसते जाएंगे, वहां जैसे जैसे आप बुजुर्ग होंगे आप ईजी होंगे, जहाँ वो अपने आप को ईजी कर लेते हैं। इत्थे दादा दादी जान ही नहीं छाड़ते, तुसी बच्चों साढ़े को छड़ दो, तुसी आप जाओ। अब ये क्या है, बहू को और बेटे को आदत पड़ गई, उन्होंने जदों जाना बच्चे दादी दादे को छड़ जाना, चलो जी आप फिर रहे ने मोटरसाइकिल सैर कर रहे। सस बच्चे भी सामदी फिर भी नूह लई वो बुरी है, वो कहता अम्मा जी तुसी की कर दे, तुसी अम्मा जी की कीता। ये वो चीजें हैं जिन पर हमने कभी गौर ही नहीं किया।
کہ ہماری زندگیاں ایسی بے ثمر کیوں ہیں، ہماری زندگیوں میں اتنی بیچارگی کیوں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر خوشی نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا حق بھی نہیں انہیں دیتے اور اپنا ایکسٹرا حق جتاتے ہیں. جو چیز ہماری نہیں بھی ہوتی ہے ہم اس پہ بھی اپنا تصرف قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی مجھے مل جائے. کبھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امی جی آج اسی گھر رہنے ہیں، تسی پھڑو 2000 روپیہ تو تسی دوویں جی آج میکڈونلڈ جاؤ. ہمارا مینٹلی سیٹ اپ ہی ایسا نہیں. ماں پیو نوں تسی لاکھ سمجھا لو انہوں نے جانا ہی نہیں باہر، اور نہیں بیٹا ساڈی ہن کوئی عمر ہے پیزا کھانا. ایک دفعہ ایک نوجوان نے مجھ سے بات کی، اس نے کہا جی میں اپنے باپ کے لیے ہر بار کوشش کرتا ہوں لیکن میرا باپ میری اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. میرے باپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں شاید کہ جب میرا باپ مجھ سے پیسے لے گا اور میری ماں اور میرا باپ دونوں موٹر سائیکل پر جا کر کہیں ٹائم سپینڈ کریں گے، کھانا کھا کے آئیں گے تو مجھے کتنی خوشی ہوگی. کہتا میرا پیو اس گل نوں سمجھدا ہی نہیں. وہ کہندا پتر میری کوئی عمر ہے چھڈ ہن اسی کی کرنا ہے، تسی جاؤ اسی ایتھے گھر ہی. کہتا اگر ہم ان کے لیے گھر کھانا لے آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے پیسے ضائع کیے، گھر ٹینڈے پکے سن اسی وہ کھا لینے سے. اطمینان نہیں ہے آج، کیونکہ ہم جانے انجانے میں ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی فیلنگ سے واقف نہیں ہوتے. یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند مجھے اتنا حساس بنا کہ دوسرے مجھ سے کیا توقع کر رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. چلو سب باتوں میں تو میں کسی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، 2 میں ہی ہو جاؤں، 3 میں ہی ہو جاؤں. اطمینان کیوں نہیں ہے آج مسیحی گھرانوں کے اندر؟ کیونکہ ہم ایک ابتری سے بھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں جس میں دھینگا مشتی ہے، خوشی اور شادمانی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا مار کٹائی، بس اس طرح کی زندگی. تو پولس کہتا ہے کہ اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ، اطمینان وہ اطمینان جو ہر حال میں ہمیں خوش رکھتا ہے، وہ فقط خدا سے ملتا ہے، کیونکہ خدا ہی سے وہ صادر ہوتا ہے. خدا ہی وہ چشمہ ہے جس سے اطمینان نکلتا ہے. آمین. اور اس کا تعلق دنیاوی مال و دولت سے نہیں ہے. سن لیں، یہ اطمینان جو خدا آپ کو دے گا یہ مال و دولت اور زر سے بہت اوپر کی چیز ہے. یسایہ کو آرے میں چیر دیا گیا، یوحنا کا سر قلم کر دیا گیا، پولس نے قیدیں اور پتہ نہیں کس کس قسم کی صحبتیں اور مصیبتیں اٹھائیں، لیکن اس کا اطمینان اس میں بنا رہا. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو ہم اطمینان تصور کر رہے ہیں وہ اطمینان نہیں ہے. آپ LED لے کر آتے ہیں بڑی 60,000 دی 80,000 دی، رات نو بہ کے سارے فلم دیکھی، کہندا واہ یار ایدا دیکھو رزلٹ ہی فرق ہے. کہندا کنے چہرے صاف نظر آ رہے، رات نو ستے سویرے اٹھ کے بچے نے بلا مارتا. تے اطمینان کتنے گیا؟ اطمینان جڑا لڑائی جھگڑے چ ٹرانسفر ہو گیا. جو اطمینان ہم سمجھ رہے تھے کہ یار LED آ گئی ہے، واہ ہن چاہ بناواں کران گے تے سٹار پلس دے ڈرامے ہن چلن گے، ہن آئے گا مزہ. لیکن بچے نے اگلے دن ہی کاروائی پات، اطمینان چلا گیا. لیکن وہ اطمینان جو خدا آپ کو دے گا، آمین، وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے. آپ کی بہترین سے بہترین چیز بھی ٹوٹ جائے گی، آپ کی بیوی سے، آپ کے شوہر سے، یا آپ کے بچے سے، آپ کہیں گے کوئی بات نہیں ہے تو دنیاوی چیز ہے تو پھر آ جائے گی. یہ وہ رویہ ہے جو ایک مسیحی رویہ ہے جس کا آج فقدان ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، ہم کسی کو پیسہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی کو اپنی چیز دینے کے لیے تیار نہیں. اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے. یہ اطمینان جو خدا مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے یہ براہ راست اس کی اپنی ذات سے صادر ہوتا ہے، اور یہ ہر حالت میں آپ کے اندر قائم رہے گا. بلکہ خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ. یہ ہے جی پیس، یہ ہے اطمینان. موت کے سائے کی وادی، جب جان کے لالے پڑ جائیں، دشمن آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دے. کیونکہ موت کے سائے کی وادی کا جو ذکر داؤد کرتا ہے، داؤد نے تو کئی بار تلواروں کو اپنے ارد گرد شعلے نکالتے ہوئے دیکھا ہے. جب تلواروں سے ٹکراتی ہیں تو شعلے نکلتے ہیں. تیروں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، لاشیں گرتی ہوئی دیکھی ہیں، جسم کے اندر سے خون کے فوارے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں. اس کی اپنی تلوار نے کئی گردنیں اتاری. اس کو موت کی سائے کی وادی کا پتہ ہے. وہ کہتا ہے خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ. آج ہم پریشان ہیں اپنی لائف کو لے کر، خواہ وہ مسیحی ہیں خواہ وہ مسیحی نہیں ہیں، دونوں کا ایک جیسا ہی حال ہے. کیونکہ ہم نے اطمینان کو جس طرح سے تلاش کرنے کی کوشش کی، یا جن چیزوں کو ہم نے اطمینان سمجھ لیا وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. کسی شخص کی بات سے ہی آپ اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنے کھلوتا ہے، اس کا دماغ کہاں ہے. چرچ میں لوگ جب دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، ہر بندے کی یہی دعا ہے، سر جی بس حالات بڑے ٹائٹ ہیں، سر جی حالات بڑے ٹائٹ، حالات بڑے ٹائٹ ہیں. یہاں دوجا ایک بڑا فیمس جملہ، سر جی دعا نہیں ہو رہی آج. یہ میں نے لاکھوں لوگوں سے سن لی بات، سر جی آج کل دعا نہیں ہو رہی. مطلب یہ چرچ کا ایک لیول ہے کہ چرچ ایتھے ہی کھلوتا ہے، نہ نوجوانوں سے دعا ہو رہی ہے، نہ بزرگوں سے ہو رہی ہے، نہ بچوں سے ہو رہی ہے، دعا ہو ہی نہیں رہی. تو اطمینان میں ہم نے کیسے رہنا ہے؟ اور جو ہم دعا کر رہے ہیں وہ بھی دعا نہیں ہے.
یہ خداوند یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، خداوند یہ بھی مل جائے، خداوند ویکھ لا تینوں پتہ ہے میں کنی غریب ہاں، خداوند میرا کوئی ہاتھ سوکھا کر، خداوند یہ کر وہ کر. جبکہ وہ دعا جو کرائسٹ نے سکھائی تھی اس میں دنیاوی ضرورتیں کہ چوتھے نمبر پہ ہیں جا کے. ستائش ہم نہیں کرتے خدا کی، تمجید ہم نہیں کرتے خدا کی، پرستش ہم نہیں کرتے خدا کی، خداوند کے کاموں کے لیے خداوند کی تمجید ہم نہیں کرتے. تو اطمینان ہمارے اندر کہاں سے آنا؟ تمجید نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو خدا کی بلیسنگز مانتے ہی نہیں. شوہر کبھی بیوی کے لیے نہیں شکر کرتا ہے خداوند دل سے، کلا بہ کے. میں آپ کو ایک سچائی بتاؤں کہ بے شمار میاں بیوی 100 میں سے 99 میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کرتے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں. بہت کم ہے جو دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کرنے کے اگلے دن ہی بے دل ہو جاتے ہیں. جو کر بھی لین غلطی نہ، اگر وہ کر بھی لیں غلطی سے تو اگلے دن ہی بے دلی آ جاتی ہے. چھڈو یار ہے بندے نے نہیں سدھرنا، بڑا ٹیڑھا بندہ. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نہیں دعا کر رہے، ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری نہیں کر رہے. آپ کچھ نہ کریں، آپ اس کے لیے کوئی یہ نہ کہے خداوند اس کو بدل دے، اس کو ایسا قدر نہیں. جسٹ اس کے لیے شکر گزاری کریں کہ خداوند میں شکر گزار ہوں کہ تو نے یہ بیوی مجھے دی ہے، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے شوہر مجھے دیا ہے. یہی بہت بڑی بات ہے. خدا کو کم از کم یہی بتا دے کہ خداوند میں تیرا شکر کر رہا. ہم یہ بتاتے ہی نہیں خدا کو، ہم کبھی کہتے ہی خداوند تو نے مجھے بچے دیے. ہم تو خدا کے آگے بھی اگر جاتے ہیں تو بچوں کی مصیبت ہی بتاتے ہیں، خداوند نے جان ستائی ہوئی اور تنگ کر دے. بچوں کے لیے شکر گزاری کریں، بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے. تو کیا ہوگا؟ خدا کا جو اطمینان ہے وہ ہماری لائف میں آنا شروع ہو جائے گا. خدا کا اطمینان کنیکٹڈ ہے ہماری اس ستائش، پرستش اور حمد سے جو ہم خدا کی کرتے ہیں. یہ ایک بھید ہے. جتنا زیادہ آپ خداوند کی تمجید اور ستائش کرنا شروع کریں گے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میرے اندر ایک انرجی آ رہی، میرے اندر فریش ایئر آ رہی. کبھی آپ کسی تازہ مقام پہ چلے جائیں جہاں بڑی فریش ایئر ہے، وہاں آپ جب سانس لیتے ہیں، لمبے سانس لیتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ اس طرح سے علاج کرتے تھے، انہوں کہتے ہیں ہوا بدلی کر جا کے. مطلب ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں لاہور میں، یہاں پر پولوشن بہت ہے. لاہور اس وقت دنیا کے 10 بڑے شہروں میں آ گیا ہے جس کے اندر پولوشن تیزی سے بڑھ رہی ہے. آلودہ شہروں میں 5ویں 6 نمبر پہ ہے اس وقت لاہور، اور پچھلے دنوں میں یہ نمبر 1 2 پہ آ گیا تھا. اس کی ریزن ہے کہ اس کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے. تو اگر اس کی آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا، اس کو ڈائیورٹ نہ کیا گیا دوسرے شہروں میں، تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں تباہی بن جائے گی، لاہوریوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے. یہاں پر تیزی سے پانی کی سطح نیچے گر رہی ہے. تو یہ مس مینجمنٹ ہے پچھلی گورنمنٹس کی، اور آئندہ آنے والی گورنمنٹ بھی اگر اس کو سنجیدہ نہیں لے گی، موجودہ گورنمنٹ، تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے. اسی طرح سے ہم بھی اگر اپنی لائف میں اس چیز کے متلاشی نہیں کہ میرے اندر اطمینان کیوں نہیں ہے، میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے. زبور نبی سے اپنے آپ سے سوال کر، تو بے چین کیوں ہے، تیرے دل میں سکون کیوں نہیں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر، خداوند میں نہ بے چین کیوں رہنی ہے، خداوند میرے اندر سے بے چینی ختم ہی نہیں ہوتی، مجھے اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم خدا کی ستائش نہیں کرتے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو آپ کے پاس ہیں ان کے لیے شکر گزاری شروع کریں، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں خدا کی برکات ہیں جن کو ہم خدا کی برکت نہیں مانتے. مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی ایک بندے کی، وہ کہتا ہے جی گاڑی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں خداوند مینوں گڈی مل جائے. گڈی میں ایک بندے نو گڈی مل گئی، برانڈ نیو گڈی پراڈو. جب پراڈو میں وہ بیٹھا ہوا تھا، گیا سڑک پہ نکلا تو آگے ریڈ لائٹ آ گئی، ٹریفک بھی جیم ہو گئی، اب وہ پھنس گیا. اب وہ اس گاڑی کے اندر مکے مار رہا ہے، کدوں رستہ کھلے گا تو میں جاؤں. تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک اچھا موقع تھا کہ جس چیز کے لیے، جس پراڈو گاڑی کے لیے رو رو کے اس نے دعا کی تھی، اس میں تھوڑی دیر بیٹھ لیتا. لیکن وہ پراڈو گاڑی کے اندر بیٹھ کے بھی خوش نہیں. کچھ سمجھ آئی آپ کو بات؟ میرے کو اگر مشین ہوئے نا کپڑے دھونے والی تو نال ہی سکا دے، پھر میرے بڑا ہی سکون ہو جائے گا. وہ سکون نہیں ہونا کیونکہ ہم نے اس کے لیے شکر کرنا ہے. پھر ہم نے بندے نو کہنا کہ وہ ویکھو انہاں دا کیڑا ماڈل ہے تو تسی مینوں پرانا لے آتا، خوش پھر بھی نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خوش ہوں. اس عورت سے نبی نے پوچھا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگی تیل ہے بس پیالے میں. اچھا، اس نے کہا بس لے آ، وہی بہت ہے، وہی بہت ہے. اور پھر اس سے آپ نے دیکھا کیا کچھ ہو گیا، قرضہ بھی اتر گیا، سیونگ بھی ہو گئی، محلے داروں کے پیسے بھی دے دی. وہ چیزیں جو ہمارے آس پاس ہیں وہ خدا نے ہمیں کسی مقصد کے لیے دی، لیکن ہم چونکہ اپنا ذہن بند کر چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کے لیے شکر گزار نہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں اس کے لیے ہم آہیں بھرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں. یہ ایک غیر مسیحی کا بھی رویہ ہے اور یہ ایک مسیحی ایماندار کا بھی رویہ ہے، جو کہ ایک افسوسناک حالت ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ہمیں ان تمام چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے تاکہ ان کو بھول نہ جائے. ایک چھوٹی کنگھی دی کی بکت ہے سر جہاں وال وائی دین. میرے پاس کتنی کنگیاں ہیں میں جیب میں رکھتا ہوں. جب ہم نے گھر چینج کیا تو وہ کنگیاں گئی آگے پیچھے ہو گئی.
وہ سیالکوٹ جو لبھی نہیں سانو کنگھی، پورے سیالکوٹ میں ہم پھر رہے تھے کہیں سے کنگھی مل جائے، جس سٹور سے پوچھیں کہ نہیں جی کنگھی تے نہیں. اس ٹائم میں کوئی کنگھی جڑی میں جیب چ لے کے پھرنا کیسی شے ہے. اس دن میں پھر کتنی ساری لے کے آیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری ضرورت پوری کرتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہی. 5-10 روپے کی وہ کنگھی آتی ہے، لیکن جب آپ اس سے بال بنا لیتے ہیں ذہنی سکون ہو جاتا ہے کہ میرے بال کھل رہے نہیں. ٹھیک ہے نا سر؟ تو ان چیزوں کے اوپر ہم نے پریکٹس کرنی. تھنک اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں سوچیں. یہ چیزیں آپ کو عام لگیں گی. بزرگ اپنے رویے کے بارے میں سوچیں. ہمارا اطمینان کہاں ہے؟ بطور بزرگ ہماری زندگی تو عذاب بن گئی. منجے تے بیٹھ کے دیکھدیاں رہنیاں نوہاں چاہ بنان ڈئی بڑی چاہ پیندی ہے، وہ دل کرن ڈیا پین ڈئی، تسی سگو کڑی ایک گھٹ مینوں بھی دے دیں سکون ہو جائے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، غور کریں ان رویوں کے بارے میں. یہ رویے ہمارا ماحول خراب کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چک 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 اگر آپ کرتے رہیں گے تو ماحول خراب ہوگا. سو آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور وہ خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے ہم اس کی حضوری میں اپنے آپ کو رکھ دیں. وہ خدا جو اطمینان دیتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی. یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جیسا اطمینان دنیا دیتی ہے ویسا نہیں. مطلب یسوع جو اطمینان دیتا ہے وہ دنیا کے اطمینان سے فرق ہے. دنیا کی چیزیں کچھ دیر کے لیے ہمیں فرحت تو دیتی ہیں، لیکن جب وہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے جاتی ہیں ہم روتے ہیں، چلاتے ہیں، پھر ہمارا وہی حال ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لیکن آج خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، سیکھیں کہ کیوں ہماری لائف میں اطمینان نہیں ہے، کیوں ہماری لائف کے اندر پیس نہیں ہے. کیونکہ ہم خود اپنے پیس کو تباہ کرتے ہیں. وہ پیس جو ہمیں خداوند سے ملتا ہے ہم اپنے رویوں سے اس اطمینان کو اپنی فیملی سے، اپنی ازدواجی زندگی سے، اپنی پرسنل لائف سے نکال باہر کرتے ہیں. مہربان آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، ہم آج دل کی گہرائیوں سے تیرے حضور جھکتے ہیں. ان سب باتوں کے لیے تجھ سے منت کرتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند ان سب باتوں کے لیے، ان سب کاموں کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں کیے، ہمیں ان کے لیے شکر گزار رہنا سکھا. ہم ان کے لیے شکر گزار رہیں، ہم ان کے لیے تیری تمجید اور تیری ستائش کریں. ہم لوگوں کو بتائیں کہ میرا خداوند ہر روز میری زندگی میں کام کرتا ہے، وہ مجھے اپنے بیٹے مسیح کی صورت پر ڈھال رہا ہے، اس کا پاک روح میرے اندر بستا ہے. میں خوش ہوں، میں شادمان ہوں، کیونکہ میری شادمانی دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ میرے یسوع سے ہے جو میرا نجات دینے والا ہے، جو میرے ساتھ رہتا ہے. خداوند میں دل کی گہرائیوں سے اپنے ان سب عزیزوں پر تیری برکت چاہتا ہوں، اور ہم ہر روز کی طرح آج پھر اپنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے بھی برکت چاہتے ہیں جو اس پیغام کو یوٹیوب پر سنیں گے، اور خداوند جو اس کو فیس بک کے ذریعے سے سنیں گے، جو اس کو واٹس ایپ کے ذریعے سنیں گے، ان کی لائف کے اندر خداوند تیرا اطمینان دیکھنا چاہتے ہیں، تیری برکت ان کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہر قسم کے جوؤں کو اور بندھنوں کو، جو مایوسی کے بندھن ہیں، گناہ کے بندھن ہیں، ان کی زندگی سے جاتے رہیں. اور خداوند ایک نیا آغاز کرنے کا ہم سب کو شرف عنایت کریں. ہم اس مسنگ لنک کو جوڑ سکیں، ہم اس خوشی اور اطمینان کو حاصل کریں جو استفنس کے پاس تھا، جو پلوس کے پاس تھا، جو پترس کے پاس تھا، جو یوحنا کے پاس تھا. پتمس کے ٹاپو میں بھی جہاں پر وہ قیدی تھا وہاں پر بھی وہ خداوند کی ستائش کرتا تھا، اور وہاں سے اس نے مکاشفہ کو حاصل کی. تیرا شکر، تیری تعریف ہو خداوند. آج کی اس ساری برکت کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج جتنی بھی مناجاتیں ہیں ہم نے دن کے آغاز میں تیرے حضور رکھی ہیں، ان سب خداوند خدا دعاؤں کو تو سننا، ان کا جواب دینا، کیونکہ یہ سب دعائیں ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تیرے حضور رکھتے ہیں. سن اور ان کا جواب ہمیں عنایت کر، یسوع کے نام میں آمین.